नाज़रीन, टर्की जो है वो अब एक रियल अंदाज के अंदर फलस्तीनी कॉज को लीड कर रहा है और उसकी जानिब से बड़ा ही बोल्ड डिसीजन सामने आ रहा है जो अरब वर्ल्ड जो है वो नहीं ले सकी है। नाज़रीन, टर्की ने अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए हैं नेतन्याहू के, बेन गवर के, इजरायली आर्मी चीफ के और बाकी हाई ऑफिशियल्स के। टर्की जो है वो पहला मुल्क बन गया है जिसने नेतन्याहू और बाकी इजरायली हाई ऑफिशियल्स के अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी किए हैं। ये बहुत ही बोल्ड और ब्रेव डिसीजन है। इससे पहले टर्की जो है वो अपनी एयर स्पेस इजराइल के लिए शट डाउन कर चुका है, अपनी बंदरगाहें इजराइल के लिए बंद कर चुका है और इजराइल के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो खत्म कर चुका है। और अब टर्की की जानिब से ये सबसे बड़ा फैसला और बहुत ही गैर मामूली इंपैक्ट रखने वाला ये फैसला सामने आ रहा है और ये पहला मुल्क है टर्की जिसने ऐसा बहुत ही पावरफुल डिसीजन जो वो लिया है। टर्की जो है अब उस लेवरेज को इस्तेमाल कर रहा है जो उसको बदलती दुनिया के साथ हासिल हो रही है। देखिए, अमेरिका और यूरोप और उनका वो अब अलायंस उस तरह से नहीं है। यूरोपियंस अब सोच रहे हैं कि आगे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को कैसे लेकर चलना है, तो जाहिर है कि उनको बाकी दुनिया की नेशंस के साथ लेन देन करना है, ऊंच नीच करनी है, बातचीत करनी है, कुछ देना है, कुछ लेना है। तो अब देखें, यूरोपियंस वन आफ्टर अदर जो है वो टर्की के पास आ रही हैं। बर्तानिया आया, जर्मनी आया, इटली आया, ठीक है ना। तो टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, यूरोपियंस जो है वो उसकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। तो टर्की को वो लेवरेज हासिल हुई है इस बदलती दुनिया के साथ और टर्की ने जो अपने आप को पावरफुल बनाया है तो उस लेवरेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं टू कन्फ्रंट इजराइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है। फिर टर्की का एक इज़हार है यरूशलेम से ताल्लुक और सारे मामला। दूसरी तरफ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है कि जो ईरान के ऊपर ये एक्यूज किया गया कि उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को मारने की कोशिश किया, उस पर उनका जवाब आया। गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम में क्या सूरत हाल है ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात नाज़रीन बहुत क्लैरिटी के साथ मजीद सामने आ रही है और वो ये है कि इजराइल जो मुसलसल सिविलियंस को सेंसलेसली मारता चला जा रहा है और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जब सिविलियंस हैं और मिलिटरीली उसको बदतरीन शिकस्त हुई है और उसका निशाना सिविलियंस ही बनते चले जा रहे हैं। एक बात इस चीज से साबित हो रही है कि इजराइल अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसको वो गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे जो ये चाहता है रीजन में हेजेमनी हासिल करना, ये भूल जाके ये कभी हासिल कर सकेगा। दुनिया इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि मैं आज सबसे पहले अमेरिका से जो सर्वे सामने आया है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अमेरिका वो कंट्री है जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है और अमेरिका वो कंट्री है अगर वो पीछे हट जाए तो ये एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती है। ये इस वक्त सारी की सारी डिपेंडेंट जो है वो अमेरिकन के ऊपर है। अगर वो पीछे हट जाए तो ये एग्जिस्ट भी ना करे। तो उस अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है? वो अमेरिका जो सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जो एक अपने आप में एम्पायर है, अब जरा देखिए वहां पर सूरत हाल क्या है। सर्वे जनाबे वाले सामने आया है, नियरली 2/3 ऑफ यंग अमेरिकन कंसीडर लिविंग यूएस। अमेरिका को लैंड ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अगर किसी मुल्क में लोग जाना चाहते हैं तो वो अमेरिका है, जहां पर वो शिफ्ट होना चाहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आपके काम करने के जो सबसे ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, वो अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो अमेरिका में मिलते हैं। तो ये लैंड ऑफ ड्रीम है और एक्चुअली है और बहुत सारों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। उस अमेरिका के आज सूरत हाल कहां पहुंच रही है? उस अमेरिका जिसकी तरफ सारी दुनिया जाना चाहती है, उसके 2/3 ऑफ यंग अमेरिकन वो उस अमेरिका को छोड़कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। देखिए, इससे बड़ी कोई बात होती नहीं और हर एम्पायर ने आना है और जाना है, तो जाने का टाइम हो गया है। बुनियादी बात यह है। तो अमेरिका की जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसकी जानिब से यह सर्वे कंडक्ट किया गया है। 2/3 जो यंग अमेरिकन हैं वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि अमेरिका को वो लीव कर दें, क्योंकि जो पॉलिटिकल डिवीजन है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और जो सोशल फ्रेगमेंटेशन है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और जो कंट्री का फ्यूचर है उस हवाले से वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है बल्कि पेसिमिस्टिक हैं और कंट्री के फ्यूचर के हवाले से वो चीजें अच्छी नहीं देख रहे। They had thought about relocating to another country because the state of the nation, जो इस वक्त के हालात वहां पर बन रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी और मुल्क के अंदर वो शिफ्ट हो जाएं। और इससे पहले जो साइंटिस्ट ट्रंप के फौरी आने के बाद जो साइंटिस्ट की एक वेव चली है वो साथ साथ जारी है। ओवरऑल जितने भी रिस्पोंडेंट थे, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 76% ने यह कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं कंट्रीज के फ्यूचर के बारे में। ये हम थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक मुनासिब इकोनॉमी की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस मुल्क की हम बात कर रहे हैं।
تو اس کے 76% اوور آل جو رسپونڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کنٹری کے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور گروئنگ سینس آف ڈسکنیکشن اکراس امریکن سوسائٹی، ایک یعنی سوسائٹی کے اندر بھی ایک اس طرح کا کیوس ہے کہ سب جو ہے ایک دوسرے کو آئسولیشن میں محسوس کر رہے ہیں۔ 54% جو اڈلٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ، تنہا محسوس کیا، کہ ایک دوسرے سے بس تنہائی میں جی رہے ہیں۔ سو ڈسکنیکشن اکراس دا امریکن سوسائٹی، انہوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے۔ مینی ینگ اڈلٹس جو ہیں وہ فائنینشیل سٹریس بھی فیس کر رہے ہیں، پولیٹیکل ڈویژنز بھی دیکھ رہے ہیں، اور انسرٹینٹی اباؤٹ دیئر فیوچرز بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیوچر کیا ہے پتہ نہیں، اور فائنینشیل سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو امریکہ کو جانتے ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہاں پر آپ کی ہیلتھ، وہاں پر آپ کی ایجوکیشن، وہاں پر آپ کی ہاؤسنگ، یہ نیو یارک کا اور باقی ریاستوں کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ اسی بات پر ہوا ہے نا، افورڈیبلٹی، ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، یہ اسی بات پہ تو ہوا ہے۔ مطلب آپ اتنے پیسے کما کر منتھ کے آخر میں آپ کی جیب خالی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ مسئلہ ہے جو اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہ مسئلہ آج پیدا نہیں ہوا ہے، یہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور آج یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ ممدانی جیسے کینڈیڈیٹ جو کہ ہیں تو یہاں میں زبردست ہیں، لیکن امریکہ کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو ایسے کینڈیڈیٹ کو تو مطلب وہ مقابلے سے ہی باہر کر دیتے ہیں، مقابلے سے ہی باہر کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ سوشل ڈیموکریٹ ہے، وہ ایک مسلم ہے، وہ اسرائیل کے خلاف بات کرنے والا ہے، وہ بلینئرز کی دولت کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ ایسا کینڈیڈیٹ تو وہاں پر مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، وہ جیت گیا ہے۔ تو یہ اس کرائسس کی انتہا ہے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ امپائر، آپ بڑی بڑی امپائرز کی تاریخ دیکھیں، سب سے پہلے وہ اندر سے ٹوٹتی ہیں، باہر سے بہت ایسا کم ہوا ہے کہ باہر سے کوئی ایسی فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے کہ وہ امپائر کولیپس ہو گیا ہے۔ پہلا جو ہوتا ہے وہ اندر سے کمزوری ہوتی ہے۔ تو امریکن سوسائٹی، فائنینشیل سٹریس، ینگ امریکن وہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں، اور کرائسس ہے، اینگزائٹی ہے، اکنامک چیلنجز ہیں۔ تو یہ ان کا سروے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے بتائیے، اسرائیل قائم ہوا، برطانیہ سپر پاور تھا، برطانیہ کے بعد امریکہ سپر پاور بنا، اس نے اس اینٹی کو جو ہے وہ گود لے لیا، سب چیز ان کے کنٹرول میں تھی، دولت کا مرکز وہ تھے، طاقت کا مرکز وہ تھے، دنیا ان کے، اور سوویت یونین وہ بھی اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اور جب اس نے اپنی سپورٹ بدلنا چاہی تو تب تک ویسے ہی اس کا کولیپس ہے وہ قریب پہنچ گیا تھا۔ تو وہ ایک دنیا تھی، اور اس میں سب نے زور لگایا، اور اسرائیل کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ اور یہ ایک دنیا ہے، اس میں اسرائیل نہیں چل سکتا ہے، اور یہ اسرائیلی ہسٹورینز بھی لکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کے لانگ ٹرم سروائیول کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اس خطے کے اندر بھائی چارے کی فضا قائم کرتا۔ ایک مائنورٹی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک میجورٹی پر رول نہیں کر سکتی ہے۔ تو 80 سال ہو چکے ہیں اس اقتدار کو، جہاں پر ریجن نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا ہے۔ اب اسی اسرائیل سے اور امریکہ سے اور جرمنی سے اور برطانیہ سے ایک حماس تک کو وہ شکست نہیں دے سکے، ایک حزب اللہ تک کو وہ شکست نہیں دے سکے، ایک انصار اللہ تک کو شکست نہیں دے سکے۔ اور ایران کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایران نے جتنی بڑی وکٹری امریکہ کے خلاف حاصل کی ہے نا، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی اس نوعیت کی مثال موجود ہے۔ ویتنام میں ان کو شکست ہوئی، باقی جگہوں پر شکست ہوئی، لیکن وہ شکست بالکل دوسری نوعیت کی شکست ہے، جہاں پر امریکن فوجیں گئیں اور وہاں پر گریلا وارفیئر ہوا، اور ایک لمبے عرصے کی جنگ، کئی سال کے بعد امریکہ ایگزاسٹ ہو گیا، پیسہ بہت لگ گیا، ایٹ ہوم یعنی امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو گئے۔ تو یہ وہ سارے کاز تھے۔ لیکن یہاں پر ایران نے کیسی فتح حاصل کی ہے؟ ایران نے امریکہ کو ڈٹر کیا ہے، امریکہ کو بوٹس آن گراؤنڈ آنے سے روکا ہے، یعنی امریکہ کو پہلے ہی یہ بتا دیا آپ نے جوابی حملوں سے کہ ہم کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور میرا شاید اس سے پہلے کوئی اس نوعیت کی مثال ہو کہ اسرائیل اور امریکہ نے جوائنٹلی اٹیک کیا ہو اور وہاں پر ریجیم چینج نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی شاید ہی کوئی مثال اس سے پہلے موجود ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس ریالٹی کا اظہار ہے؟ یہ اس ریالٹی کا اظہار ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں اسرائیل ایک ہیجمونک سٹیٹس کے طور پر موجود نہیں ہے۔ وہ بار بار اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چیز ختم ہو رہی۔ اور ایک بار بائیڈن نے ناظرین کہا تھا کہ اکتوبر 7 کے بعد دنیا جو ہے وہ والی دنیا نہیں رہے گی جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دنیا جو بالکل بدل چکی ہے۔ تو کتنی دیر مجھے بتائیے کہ امریکہ جو ہے وہ اس لائبلٹی کو اپنے ساتھ لے کر رکھے گا جب پبلک اوپینین چینج ہو چکی ہے، جب کرائسس اتنے بڑے ہیں۔ اور
ٹرمپ جو ہے وہ بھی اس بات کا نعرہ اور اس بات کا پرومس کر کے آیا ہے کہ وہ نہ اسرائیل کی جنگوں کو فنڈ کرے گا، وہ غزہ میں سیز فائر کروائے گا، تو اس نے ڈیسیو کیا نا اپنے ووٹرز کو، تو اس کا نتیجہ اس الیکشن میں اس نے دیکھ لیا ہے۔ تو آگے جو آنے والے حالات، ایک تو ٹرمپ کو اپنی پالیسی بدلنا ہوگی، اگر ٹرمپ نہیں بھی بدلتا بالفرض تو مڈ ٹرم الیکشن میں آپ کے سامنے رزلٹ ہوگا، اور دوسرا اگلا جو لیڈر آئے گا امریکہ میں وہ ڈیسیو نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنگ رکواؤں گا لیکن پھر اسرائیل کی فنڈنگ شروع کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی وہ لیڈر الیکٹ نہیں ہو سکتا جو اب جنگوں کی بات کرے اور اسرائیل کو فنڈ کرنے کی بات کرے، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو انتہا ہو چکی ہے، اقتدار بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کوئی جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گا یا امریکہ کچھ نہیں رہے گا، نہیں، ایسا نہیں، امریکہ رہے گا، ایک بڑی طاقت کے طور پر رہے گا، لیکن یہ والی طاقت نہیں کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ بھی کر لی تو دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکا، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا، یہ نہیں چلنے والا ہے، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ انہی کے سرویز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ بھی کوئی ملک نہیں کر سکا جو آج ٹرکی نے کر دیا ہے۔ یہ بھی اس بات کا اظہار ہے، اس نئی ریالٹی کا اظہار ہے کہ وہ ہیجمونک سٹیٹس اب نہیں ہے۔ کس کی مجال تھی کہ مڈل ایسٹ میں وہ یہ کام کرتا جو آج ٹرکی نے کیا۔ ٹرکی نے اریسٹ وارنٹس جاری کر دیے ہیں نیتن یاہو کے، بین گور کے، اور اسرائیلی موجودہ آرمی چیف کے، اور اوور آل 37 اسرائیلی ہائی آفیشلز ہیں جن کے اریسٹ وارنٹس ٹرکی نے جاری کیے ہیں۔ اس سے بڑا بہادر اور کرجیس ڈیسیژن جو وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ٹرکی ایشوز اریسٹ وارنٹس فار نیتن یاہو اوور غزہ جینوسائیڈ۔ نیتن یاہو کو ایکیوز کیا اور کہ اس نے اور اس کی گورنمنٹ نے اور باقی ممبرز نے جینوسائیڈ کی ہے۔ 37 اس میں لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ موجودہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بھی ہے، بین گور بھی ہے، اسرائیلی آرمی چیف بھی ہے، اور باقی سب کے نام ابھی آئے نہیں ہے، لیکن ٹوٹل 37 نام ہیں۔ اس میں گیلنٹ کا بھی نام ہوگا۔ کمیٹنگ جینوسائیڈ، اور انہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے ہیں، اور انہوں نے سسٹمیٹکلی غزہ کو جب ڈسٹرائے کیا ہے۔ اور اس میں ٹرکی نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جو ٹرکش پیلسٹینین فرینڈشپ ہاسپٹل تھا جو انہوں نے بنایا تھا، اس پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، جو کہ ایک وار کرائم ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ حماس کمینڈ ٹرکیز اریسٹ وارنٹ، حماس نے بہت تعریف کی ہے کہ بہت زبردست ایکشن جب ان کی جانب سے لیا گیا۔ تو دیکھیے، ٹرکی نے بھی آفیشلی یہ ڈکلیئر کر دیا کہ انہوں نے جینوسائیڈ کیا اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے۔ تو یہ تو یمن والا پاتھ ہے، یمن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، تو یمن نے آگے بڑھ کر اٹیک کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ اسٹانس لیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس فیصلے کے بعد جو ٹرکی نے کیا ہے، عرب ورلڈ کے اوپر بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو بنیادی مسئلہ ہے ویسے تو ساری دنیا کا، لیکن سب سے پہلے یہ عربز کا مسئلہ ہے، یہ نیشن فلسطینی عربز ہے، سب سے پہلے یہ مسئلہ عربز کا ہے، یعنی پہلی جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ عربز کی بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مڈل ایسٹ کے اندر 3 قومیں بڑی آباد ہیں، عربز، ٹرکس اور پرشینز۔ تو جس میں سے 2 نیشن جو ہے وہ تو اسرائیل سے ٹکرا گئی ہیں۔ سب سے پہلے پرشینز ٹکرا گئے ہیں، انہوں نے تو براہ راست جنگ چھیڑ دی ہے۔ ٹرکی دوسرے نمبر پر اس نے اکنامک ٹائز ختم کیے، بندرگاہیں بند کی، اپنی جو ایئر سپیس ہے بند کی، یہ سارے، اور فلسطینی جو لیڈرشپ ہے، ریزسٹنس کا لیڈرشپ ہے، اس کی ساری سپورٹ۔ تو عربز نے کیا کیا؟ عربز کی ایئر سپیس کھولی ہے، عربز کے ہم ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، اکنامک ٹائز ان کے بھی موجود ہیں، تجارت ان کی جاری ہے، شاید جارڈن وغیرہ جیسے ملک جب وہ انٹیلیجنس بھی اسرائیل کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں، اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل وہ روکتے ہیں۔ یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے؟ یعنی ترکی اور ایران نے تو پاتھ آف کنفرنٹیشن لے لیا۔ اگر ہم ایکچولی دیکھیں تو ترکی جو ہے وہ اسی پاتھ پر آیا ہے جس پر ایران چل رہا ہے، کہ اسرائیل سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کنفرنٹیشن، طاقت کا استعمال، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ترکی اسی چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ حملہ تو آخری چیز ہے نا، جو ایران نے جنگ لڑی ہے وہ تو آخری درجے کی چیز ہے، اس سے پہلے تو آپ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا جو انہوں نے کیا ہے، تجارت بند، بندرگاہیں بند، ایئر سپیس بند۔ اسپین نے آپ دیکھیے کتنا بڑا سانس لیا۔ تو دیکھیے سعودی عربیہ کو خاص طور پر اب آگے آنا ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ امہ کا جو لیڈر ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کون امہ کا لیڈر اسی کو مانا جائے گا جو فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو یہ ملک کتنے کھڑے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ امہ کا لیڈر وہی بنے گا جو جتنا فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیل کے ساتھ یا خاموش رہنے والے وہ کوئی لیڈرشپ کے رول میں نہیں آ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے ان کے پاس جتنی مرضی دولت کیوں نہ ہو۔ ڈگنیٹی، طاقت، اقتدار، لیڈرشپ، سرداری انہی کو ملے گی جو فلسطین کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں گے۔ آپ کا سب سے بڑا کرائسس وہ ہے نا، اس وقت سب سے بڑے مظلوم وہ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تو پھر آپ کو کون لیڈر مانے گا؟ خود عرب اسٹریٹ آپ دیکھیے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہے، عرب اسٹریٹ حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ ہے وہ ریالٹی۔ تو اس لیے اب یہ جو ٹرکی نے آج سٹانس لیا ہے، یہ جو اقدام اٹھایا ہے، اس سے بہت پریشر ان پر بڑھنے والا ہے۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بس تیل ہی دینا ہے ان کو، آپ نے بس تجارت ہی کرنی ہے، آپ نے اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکنے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔
تو اب دیکھیں نا مصر کے آرمی چیف جب سعودی عربیہ پہنچے ہوئے ہیں تو ایک طرف عرب اسٹریٹ ہے, دوسری طرف ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, اور سب سے پہلی ڈیوٹی جو ہے عرب کی ہے جنہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو, لیکن کیا تو کچھ نہیں ہے, عملی تو کوئی اقدام نہیں اٹھایا. اور ابھی بھی اس وقت اگر ہم غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں تو وہاں پر بمباری جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسرائیلی ایئر اٹیکس, ڈیمولیشنز راک غزہ ڈسپائٹ سیز فائر ود حماس. تو بمباری وہاں پر جاری ہے, فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یروشلم میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے. اور اسرائیلی آرمی ڈسٹرائے مور ریزیڈینشل ہومز ان غزہ, اور ایئر اسٹرائک ہوئی ہے ایسٹرن غزہ سٹی کے اندر, اور فلسطینی جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک میں ریڈ کیا اور ان کو بہت برے طریقے سے مارا, یعنی تشدد کیا, اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے. یہ ویسٹ بینک اور اس کی صورتحال ہے غزہ کی. تو ابھی بھی وہ امپلیمنٹ تو نہیں کروا سکے. یہی عربز ہیں, یہی مصر ہے جو ابھی تک ایئر اندر صحیح انداز میں نہیں بھجوا سکا ہے. کتنے ہزاروں ٹرکس ادھر مصر والی سائڈ پر کھڑے رہے. اگر یہی ہزاروں ٹرکس وہ کہتے ہیں کہ داخل کرو اندر, بھائی جب عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہاں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں اور اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ ہزاروں ٹرکس باہر لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اس کی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہ ساری خاموشی کر کے آپ نے کوئی امن حاصل کر لیا؟ کیا حاصل کیا؟ آج آپ پھر اسرائیل کے خلاف ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے علاقائی جنگ ہو سکتی ہے. تو فلسطینی ادھر شہید ہوتے رہے, مرتے رہے, بھوک سے مرتے رہے. اتنی انہوں نے کھلے عام بیانات بھی دیے کہ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے, اور کیا بھی, انہوں نے جینوسائیڈ بھی کیا. آپ ہزاروں ٹرکس باہر لے کر کھڑے رہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ وہی ہزاروں ٹرکس بھیجتے نا اندر, کیا کر لیتا اسرائیل؟ بھائی جب پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پوری دنیا اس نیریٹو میں کھڑی ہے کہ بھئی یہاں پر یہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں, تو آج اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھانے کی اگر عربوں کے پاس سب سے بڑی لیجیٹیمیسی تھی تو وہ آج تھی, جہاں ویسٹ بھی نکلا ہوا ہے. جب پہلے عرب کی جنگیں ہوئی ہیں تب تو ویسٹ میں یہ سینٹیمنٹ نہیں تھا. آج تو پورا ویسٹ نکلا ہوا ہے, ویسٹرن عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. آج آپ کے پاس سب سے بڑی لیجیٹیمیسی تھی, تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو جو ریجن کے یہ ملک مزید اقدام اسرائیل کے خلاف اٹھا رہے ہیں, تو یہ عرب ورلڈ جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے, ان پر مزید دباؤ آئے گا کچھ کرنے کے لیے. تو ابھی لیبنان کے اوپر ان کے پھر حملے ہوئے ہیں, 2 دھماکے سنے گئے ہیں. ملٹیپل اسرائیلی ڈرونز جو ہے وہ ایریا میں گھوم رہے ہیں. اسرائیلی ڈرونز نے ڈفرنٹ ایریاز کے اندر جو اٹیکس کیے ہیں, بنت جبیل میں, بلیدا کے اندر, یہاں پر انہوں نے جو اٹیکس کیے ہیں. اسرائیلی ایئر ریڈ ہٹس سدرن لیبنان ایز اٹیکس کنٹینیو. تو اس سے پہلے جو انہوں نے فل سکیل بامبنگ شروع کر دی تھی 48 گھنٹے پہلے, اور اس کے بعد ابھی لو سکیل بامبنگ پھر ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فل سکیل بامبنگ کے ذریعے انہوں نے ایک بار ٹیسٹ کیا ہے کہ آگے سے جواب کیا آتا ہے. تو کسی بھی وقت وہ دوبارہ فل سکیل بامبنگ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ حملے تو جاری ہیں, کسی بھی وقت وہ انٹینسٹی بڑھا دیں گے. تو درمیان میں اب میرا خیال ہے حزب اللہ بھی بالکل اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے. اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں, 4 دنوں میں, 6 دنوں میں ہم ان کا بھی کوئی رسپانس دیکھ سکتے ہیں. اس کی پوری پاسبلٹی ہے. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اپنی فوجیں غزہ میں بھیجنے کے حوالے سے. ابھی چونکہ ڈرافٹ نے فائنل ہونا ہے, کہ ڈرافٹ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ نے جا کر حماس سے لڑنا. کون جائے گا اور حماس سے جا کر لڑے گا اور اس کو ڈسارم کرے گا؟ کون ہے اس وقت؟ ویسٹ کو تو چھوڑ دینا, ویسٹ تو نہیں جائے گا نا, OIC جائے گی. OIC کا کون سا ملک ہے جو یہ وہاں پر جا کر حماس سے لڑے گا؟ کون ہے؟ تو اس لیے, اور ایران نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے کوئی میکسیکو میں اسرائیلی ایمبیسڈر کو مارنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور یہ بات پہلے بھی ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ صرف ایکیوزیشن ہے, یہ ایک نئی چارج شیٹ ہے. اور امریکنز یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ ایران ان کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ وہ امریکن بارڈر کے اوپر آ کر اب حملے شروع کر رہا ہے, وہاں پر انٹرونشن کر رہا ہے. وگرنہ میکسیکو ہی کیوں, ایران کدھر ہے, میکسیکو کدھر ہے؟ کوئی بنتا ہے معاملہ آپس میں, کوئی جوڑ توڑ بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی UAE میں کرنے کی کوشش کی, افریقہ میں کرنے کی کوشش کی, اس ریجن میں کو سمجھ بات آتی ہے. میکسیکو کے ساتھ ایران کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ صرف یہ بھی اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب اتنا زیادہ تھریٹ ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کے اوپر آ کر یہ سارا کچھ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے سے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.